बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुसामी का ये सबक नंबर 12 है। इबारत देखिए, वह हुवा नज़ीरु मा क़ुलना इन्नल वाजिब इज़ालतुन नजासा वल्माउ आलतुन सालिहतुन लिल इज़ाला वल्वाजिब ताज़ीमुल्लाहि तआला बिकुल्लि जुज़इन मिनल बदन वत्तकबीर आलतुन सालिहतुन लिजअल फ़िअल लिसान ताज़ीमन वलिफ्तार हुवा सबब वल्विक़ाउ आलतुन सालिहतुन लिलफ़ित्री वबअद अत्तअलील तबक़ा अस्सलाहिय्यतु अला मा कान क़ब्लह। यहाँ तक इंशाअल्लाह सबक होगा। पिछला सबक शायद याद हो जिसमें ज़कात की बात आई थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़ी ख़म्सिन मिनल इबिल शातुन, 5 ऊँटों में एक बकरी है। अहनाफ ने फरमाया कि अगर कोई बकरी न देकर बकरी की कीमत देना चाहे तो दे सकता है। तो शवाफ़े ने कहा आप ये तब्दीली कर रहे हैं असल के अंदर क़यास के ज़रिए से। उसका जवाब दिया था कि ये तब्दीली हमने क़यास से नहीं की बल्कि ख़ुद नस से की है, और नस से वहाँ पर मुराद लिया था वमा मिन दाब्बतिन फ़िल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि अल्लाह ने फ़ुक़रा की हाजत की भी ज़िम्मेदारी ली है, ज़रूरत पूरी करने की ज़िम्मेदारी ली है, बल्कि हर जानदार की ज़रूरत पूरी करने की ज़िम्मेदारी ली है। जब ज़रूरत पूरी करने की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने ली है तो ज़रूरत पूरी करने के लिए सबसे बेहतर चीज़ बकरी नहीं बल्कि बकरी की कीमत है कि उससे हर तरह की ज़रूरत पूरी हो सकती है, और शात बकरी से तो सिर्फ खाने की ज़रूरत पूरी होगी, इसलिए कीमत देना भी इजाज़त है। वो तब्दीली बिन नस थी, ला बित्तालील वल क़यास, तालील और क़यास से नहीं। उसी तरह की और 3 मिसाल मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह पेश कर रहे हैं, और ये 3 मिसाल पेश करके शवाफ़े हज़रात का जवाब भी दे देंगे। नज़ीर मा क़ुलना से यही कहा कि यानी ये भी पहले वाले मसले की नज़ीर है, जिसमें पहला मसला ये है इन्नल वाजिब इज़ालतुन नजासा, कि वाजिब इज़ाले नजासत है। मसला सुनिए क्या कहना चाह रहे हैं। असल में एक हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सुम्मा ग़सिलीही बिलमा, कि नजासत के बारे में, खुसूसन मनी की नजासत के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुतहरात में से एक को हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हुक्म दिया था कि उसको धो पानी से। इग़सिलीही बिलमा, इब्न माजा की रिवायत है। इससे हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, फरमाया कि सिर्फ पानी ही से नजासत ज़ाइल होगी। अहनाफ कहते हैं ऐसा नहीं है, बल्कि पानी से भी नजासत ज़ाइल कर सकते हैं, और माए बहने वाली चीज़ जिसके अंदर इज़ाले नजासत की सलाहियत है जैसे खल, सिरका वगैरह, उससे भी नजासत ज़ाइल कर सकते हैं। इस पर हज़रत शवाफ़े ने एतराज़ किया कि यहाँ पर भी आप तब्दीली कर रहे हैं असल के अंदर क़यास के ज़रिए। हमने कहा कि हमने ये तब्दीली दलालतुन नस से की है, चूँकि हमने ये समझ लिया है कि मकसूद इस्तेमाल मा नहीं बल्कि मकसूद इज़ाले नजासत है। जैसे ज़कात वाले में मसले में मकसूद बकरी नहीं बल्कि मकसूद दफ़े हाजत फ़कीर है, तो यहाँ पर भी तब्दीली हमने क़यास के ज़रिए नहीं बल्कि दलालतुन नस से की है। नस दलालत कर रही है कि मकसद इज़ाले नजासत है। अब मकसूद इज़ाले नजासत है, उसकी दलील क्या है? देखिए, अगर नजासत किस जगह पर लगी हुई है, कपड़े पर, आप बताएं, अगर किसी शख्स ने उस हिस्से को काट कर अलग कर दिया, फेंक दिया, तो क्या पानी का इस्तेमाल ज़रूरी है? हरगिज़ नहीं। शवाफ़ी हज़रात भी फरमाएंगे उस कपड़े को पहनकर अब नमाज पढ़ सकते हैं,
معلوم ہوا کہ مقصود ازالہ نجاست ہے، مقصود استعمال ما نہیں ہے۔ یہ تبدیلی دلالت النص سے ہوئی۔ یہ پہلا مسئلہ ہے۔ اس طرح کے 3 مسئلے آئیں گے، ایک مسئلہ ہو چکا۔ پانی کے اندر بھی ازالہ نجاست کی صلاحیت ہے، ایک آلہ ہے، آلۃ صالحۃ للازالہ۔ معلوم ہوا کہ جو بھی آلہ بن سکے ازالہ نجاست کی، جس میں مائع بہنے والی چیز بھی شامل ہے۔ دوسرا مسئلہ والواجب تعظیم اللہ تعالی بکل جزء من البدن۔ ایک آیت ہے قرآن کریم کی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ اس آیت کا تعلق مفسرین نے تکبیر تحریمہ سے مانا ہے، جیسے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑے کو پاک رکھیے۔ فقہا نے ثیاب اور کپڑے کی طہارت کو نماز کے اندر اسی آیت سے ثابت کیا، تو وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ سے تکبیر تحریمہ کا ثبوت ہے۔ تکبیر تحریمہ آیت میں اللہ نے فکبر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ شواف حضرات کہتے ہیں صرف اللہ اکبر کے ذریعے نماز شروع کرنا صحیح ہوگا، صرف اللہ اکبر کے ذریعے۔ احناف کہتے ہیں نہیں، ہر وہ کلمہ جو اللہ کی تعظیم پر دلالت کرے، اللہ اجل کسی نے کہہ دیا، اللہ اعظم کہہ دیا، تو اس سے بھی نماز شروع کرنا درست ہو جائے گا۔ یہ احناف کو مسلک ہے۔ اس پر شواف نے اعتراض کیا، یہاں پر بھی آپ نے اصل کو، نص کو قیاس کے ذریعے بدل دیا۔ ہم جواب دیں گے کہ یہاں پر بھی ہم نے جو تبدیلی کی ہے تعلیل اور قیاس سے نہیں، بلکہ خود نص سے، چونکہ دلالت النص سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ میں مقصود اللہ اکبر نہیں، بلکہ مقصود اللہ تعالیٰ کی تعظیم، اللہ کی بزرگی بیان کرنا ہے۔ جب مقصود اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے، لفظ اللہ اکبر مقصود نہیں ہے، تو جو بھی لفظ تعظیم پر دلالت کرے اس سے نماز کا شروع کرنا درست ہوگا۔ شوافی کا جواب یہ بھی ہو گیا، یہ تبدیلی بھی بالتعلیل نہیں بلکہ بدلالت النص ہے۔ والواجب تعظیم اللہ تعالیٰ بکل جزء من البدن، واجب اللہ تعالیٰ کی تعظیم کو بیان کرنا ہے بدن کے ہر جز سے۔ ہاں، تکبیر بھی ایک آلہ ہے جو فعل لسان کے تعظیم بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، تو تکبیر کے ذریعے ادا ہو جاتی ہے اللہ کی بڑائی۔ تو جو بھی لفظ اللہ کی تعظیم اور بڑائی اور بزرگی پر دلالت کرے اس سے نماز شروع کرنا درست ہوگا۔ تیسرا مسئلہ بھی سن لے، والافطار هو السبب۔ حدیث اعرابی مشہور حدیث ہے، جس اعرابی سے روزہ ٹوٹ گیا تھا، اپنی بیوی سے جمع کر لیا، صحبت ہو گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اعرابی آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کفارہ ادا کرنے کو کہا اور کہا تھا اعتق رقبۃ، ایک غلام آزاد کرو۔ اس حدیث کی وجہ سے حضرات شوافی کے نزدیک روزہ ٹوٹے گا اور کفارہ واجب ہوگا صرف جمع کی وجہ سے۔ ان کے نزدیک وجوب کفارہ کے لیے جمع ہی ہے صرف۔ احناف نے کہا جس طریقے سے جمع کی وجہ سے کفارہ واجب ہوتا، اکل اور شرب اگر ہو، کھانا اور پینا ہو عمدن، اس سے بھی کفارہ واجب ہوگا۔ اس پر حضرات شوافی نے اعتراض کیا، یہاں پر بھی آپ اصل کو اور نص کو بدل رہے ہیں قیاس کے ذریعے۔ ہم نے کہا یہ تبدیلی بھی ہم نے نص دلالت النص کے ذریعے کی ہے، تعلیل اور قیاس کے ذریعے نہیں کی۔ والافطار هو السبب، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جمع کی وجہ سے کفارہ واجب کیا، اس لیے کہ روزہ ٹوٹ گیا تھا، اس لیے نہیں کہ جمع ہے، بلکہ اس لیے کہ روزہ ٹوٹا ہے، اور اکل اور شرب سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دلالت النص سے ہم نے اکل اور شرب کو شامل کیا ہے، تعلیل اور قیاس سے نہیں۔ یہ 3 مسئلے پورے ہوئے۔ تیسرے مسئلے کا ترجمہ دیکھیے، والافطار هو السبب، افطار وہ سبب ہے، اور وقاء یعنی جمع ایک ایسا آلہ ہے جو افطار کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو جب جمع کی وجہ سے کفارہ واجب ہوا تو جو بھی افطار کا سبب ہو، اکل اور شرب، اس سے بھی کفارہ واجب ہو جائے گا۔
یہ 3 مسئلے پورے ہو گئے۔ یہاں پر ایک موٹا سا عنوان آپ کو نظر آ رہا ہے، اللام للعاقبہ فی قولہ تعالی۔ یہ کاتب صاحب کی غلطی ہے، یہاں پر یہ عنوان نہیں ہونا چاہیے، آگے کا یہ عنوان ہے انما الصدقات للفقراء، اس لیے اس کو عبارت کا حصہ نہ سمجھا جائے۔ ایک چھوٹا سا ٹکڑا اور رہ گیا ہے، وبعد التعلیل تبقى الصلاحیت علی ما کان قبلہ۔ یہ جو چھوٹا سا ٹکڑا ہے اس کا تعلق پیچھے کے تمام مسئلے سے وَإِنَّمَا خَصَّصْنَا الْقَلِيلِ سے جو بات آئی، اور جو تینوں مسئلے آئے، بلکہ زکوٰۃ کا بھی مسئلہ اور یہ تینوں کرے، ہم نے تبدیلی جو کی ہے نص سے، دلالت النص سے یا اقتضاء النص سے کی ہے، ہم نے پھر بعد میں جو علت نکالی ہے، علت نکالنے کی وجہ سے پہلی والی صلاحیت باقی رہتی ہے، اپنے ما قبل کی صلاحیت پر یہ سارے احکام باقی ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ ہمارے تعلیل اور قیاس سے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اصل کا حکم بدلا نہیں۔ اصل مثلا پہلا مسئلہ ہم لیتے ہیں کہ عین بکری کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ہم کہتے کوئی عین بکری آج بھی دینا چاہے تو دے سکتا ہے، دیکھیں کوئی تبدیلی نہیں، عین بکری دینے کی آج بھی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے ازالہ نجاست میں پانی سے دھونا، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، پانی بھی استعمال کر سکتا، بہتر یہی ہے کہ پانی استعمال کرے، ہاں مجبوری میں مائع وغیرہ کا استعمال بھی درست ہے۔ اصل میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، جو صلاحیت تھی وہ صلاحیت باقی ہے۔ اسی طرح اللہ اکبر سے نماز شروع کرنا اصل ہے اور یہ اپنی حالت پر باقی ہے۔ جمع کی وجہ سے جو کفارہ واجب کیا، جمع کا حکم آج بھی اپنی حالت پر باقی ہے، ہم نے اس کے ساتھ دلالت النص کے ذریعے اکل اور شرب کا اضافہ کیا ہے، لیکن جو نصوص میں اصلی احکام ہیں وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ اغسلیہ بالماء، یا جمع کی وجہ سے عتق رقبتن، یا مسئلہ زکوٰۃ میں فی خمس من الابل شاتن، جو یہ سب اصلی احکام ہیں اور اصل احکام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے ہیں، یہ سب اپنی حالت پر باقی ہے۔ تعلیل اور قیاس سے اصلی احکام میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی، اسی کو کہا وبعد التعلیل تبقى الصلاحیت علی ما کان قبلہ، اور تعلیل کے بعد صلاحیت اپنی پہلی والی حالت پر باقی رہتی ہے تمام مسئلوں میں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنا آسان فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔